हाय देयर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एथेंस यूनिवर्सल, द प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस अस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एथन यूनिवर्सल। मैं हूं फरहान। आज कुछ नई अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूं, एक छोटा सा वीलॉग लेके आपकी खिदमत में। तो उसके कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। एक्चुअली एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ वीलॉग्स के नीचे, यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उनके नीचे कमेंट में लिख दिया करें, क्योंकि मसरूफियात में एक तो इजाफा हो गया है और कुछ मज़ीद होगा आते दिनों। तो उसमें ये है कि मैं हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो मैं टाइम नहीं दे पाता, लेकिन यूट्यूब पे लगातार जो है वो अटैचमेंट रहती है, तो वहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ कमेंट्स वगैरह, और उनको अगर ज़रूरी हो, कानूनी मामलात मद्देनज़र रखते हुए अगर मेरे पास कोई आंसर हो, तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपका क्वेश्चन वो उसको ऐड करके मैं आपको उसका आंसर दे दिया करूँगा। एक तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो अफ़गानिस्तान रेफ्यूजीज़ के बारे में, कि एक 23 जून को अनाउंसमेंट हुई है। जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है अनालेना बायरबॉक, उन्होंने ये एक जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक डॉचे वेल, जो उनका एक बहुत बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है, चैनल है, वहाँ पर उनकी एक ट्वीट वो शेयर की गई, कि वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर अनालेन Baerbock expects more people to leave Afghanistan for Germany sooner. So far, the government has brought 21,000 Afghan to Germany with the help of Pakistan. That is about two-thirds of all Afghan who have been granted एडमिशन टू जर्मनी। मतलब ये कि वो उन्होंने जो जिक्र किया कि जो अफ़गानिस्तान के जो रेफ्यूजीज़ थे, उनकी एक फिगर बताई गई थी कि 20 से 40 हज़ार के करीब उन्हें ग्रांटेड एडमिशन जो है वो ग्रांट की गई है, और उसको परमिशन तो अब उसको वो जो प्रूव एक किस्म के हो गए हैं, उनको ट्रैवल करना है जर्मनी में, तो उसके लिए नेबरिंग कंट्रीज़ की हेल्प ली जा रही है, जिसमें बिलखसूस उन्होंने अपनी ट्वीट में भी पाकिस्तान का जिक्र किया है। और वो ये कह रही हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा हुआ है, जो कि तकरीबन हम सब ही जानते हैं पिछले साल हुआ था। तो उसके बाद वो कह रही हैं कि अब इनको स्टेप बाय स्टेप जो है ये अब आते दिनों मज़ीद अफ़गानिस्तान के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको पाकिस्तान के ज़रिए अब जर्मनी लाया जाएगा। तो एक तो ये थी। दूसरे नंबर पे, अच्छा, इस दूसरी ख़बर से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। आपको याद होगा, मैंने इसका जिक्र अपने पिछले व्लॉग में भी किया था, कि 2020 में एक इमिग्रेशन पैक्ट जो है उसको एक कमीशन में वो उसकी फ़ाइल जो है वो दायर की गई है, उसको ज़ेरे ताकि उस पर गौर व फिक्र किया जाए, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो डिस्कस की जाए, उसके जो फैक्ट हैं, क्या अच्छे क्या बुरे, क्या चेंजिंग करनी है, तो क्या इम्प्लीमेंट्स करने हैं, जो ऑलरेडी इमिग्रेशन पैक्ट पे जो कानून चल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें वो फिर उसके बाद में तनाज़ा शुरू हो गया रूस और यूक्रेन का, वो चीज़ें बीच में रह गई। फिर फ्रांस के इलेक्शन आ गए। तो अब एक तो अच्छी खबर तो ये है कि उस पर अब दोबारा नए सिरे से काम होना शुरू हो गया है। तो उसको उसके तीन या चार मराहिल में उन्होंने डिस्कस करनी थी। तो उसका जो वो चैप्टर ओपन कर लिया उन्होंने, ये 20 या 21 को मैं पढ़ रहा था, सॉरी मैं वो तारीख, खैर जून में ही उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की है काउंसिल ने, यूरोपियन काउंसिल ने, कि अब हमने पहले मरहले में उस पर जो चीज़ डिस्कस की है वो है इमिग्रेशन यूरोडेक का, इसकी जो इसको अटैच करना है, ये जो बॉर्डर लाइन पे पकड़े जाते हैं गैर कानूनी, उसे कह लें आप रेफ्यूजी कह लें, तो उन जो अफराद वो बॉर्डर लाइन पे जिन्हें हम अपने अंडर कस्टडी वो होंगे, तो उनको फ़ौरन उस यूरोडेक के साथ हमने अटैच करना है। मतलब कि उनकी स्क्रीनिंग 5 दिनों के अंदर अंदर वहीं पे पकड़ के उनकी स्क्रीनिंग, उनके फिंगर्स, हर चीज़ वो कर लेनी है, ताकि हर जगह यूरोप में वो अगर कहीं भी हों तो पता चल सके कि वो उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, किस जगह पे वो उनके फिंगर हुए हैं, स्क्रीनिंग हुई है, और किस जगह पे वो इस वक्त मूव कर रहे हैं। तो एक तो ये पिछले व्लॉग में एक और चीज़ भी मैंने जिक्र किया था, कि वो सितंबर के महीने से ये एंट्री एग्ज़िट सिस्टम भी एयरपोर्ट्स पे लग जाएगा। दर हकीकत सख्ती तो होगी, इस हवाले से
آپ یہ چیزیں دھیان میں رکھیے گا کہ کہیں گنجائش نہیں غیر قانونی نقل و حرکت کی، غیر قانونی کاموں کی. تو اگر آپ کہیں پہ بھی انوالو ہو گئے اور آپ کے فنگر ہو گئے، آپ کی اسکریننگ ہو گئی، تو وہ پورے یورپ میں آپ کو اس کا وہ جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کیا جائے گا، تو جس سے کچھ سیریس قسم کے آگے اس کے اثرات مرتب ہوں گے روزمرہ زندگی میں. تو اس لیے آپ احتیاط کیجئے گا کہ آپ کون سا کام کرنے جا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھن بیٹھن، تو یہ ساری چیزیں آپ مد نظر رکھ کر ہی اپنی زندگی کا جو ہے وہ معاملات طے کیجئے گا. اس کے جو ایک اور انہوں نے جو بات کی تھی، اور اسی امیگریشن پیکٹ میں کچھ چیزیں تھیں جس میں 3 سال کا جس میں وہ ایک ذکر کیا ہوا تھا انہوں نے کہ ایپی ماکرون جو ہے لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ وہ 3 سال کے بعد جو ہے اس کی شرط 5 سال سے ہٹا کر 3 سال کر دی جائے، تاکہ 3 سال بعد وہ لوگوں کو مل جائے. یہ ساری چیزیں اس امیگریشن میں دائر تھیں، میں نے خود پڑھی تھیں. اور اب بیسیکلی انہوں نے پہلے مرحلے میں یہ مہاجرین کے لیے یہ سسٹم لاگو کرنا، یوروڈیک کا جو ہے، یہ یوروڈیک تو بیسیکلی کام کر رہا ہے، 2003 سے بڑی ہیلپ کی ہے انہوں نے ڈیٹا رجسٹریشن میں، لیکن اب اس کو مزید تھوڑا سا اپ گریڈ کر کے تو یہ ساری اسکریننگ وغیرہ 5 دن کے اندر اندر ہی مکمل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. تو اسی یہ جو پہلے مرحلے میں انہوں نے اب یہ بات شروع کی ہے، اسی امیگریشن پیکٹ میں وہ ساری چیزیں تھیں جس میں جاب سیکر ویزز وغیرہ، ویزا وغیرہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ماکرون کی جو تاریخیں تھیں جو ابھی ماکرون لینے کے لیے لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ لینے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ 5 سال انتظار کریں، وہ ساری چیزیں. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اب دوسرے مرحلے میں ڈسکس ہوتی ہیں، تیسرے مرحلے میں. لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ یہ چیپٹر اوپن ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں، اب جو ہی کچھ اپڈیٹس آئیں گی یہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا. ایک اور یہ میں آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ خبر شیئر کرتا ہوں کہ یہ ہرلم ڈیزر، یہ ایک فرانس کے فرینچ پولیٹیشین ہیں، اور یہ ہیں بیسیکلی سینئر وائس پریزیڈنٹ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے. مختلف پلیٹ فارم پہ، مختلف جگہوں پہ انہوں نے فریڈم آف سپیچ پہ بات کی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات کی ہے انہوں نے، اور بالخصوص انہوں نے انسانی حقوق پر کافی انہوں نے بات کی ہے. تو انہوں نے ان کی ایک میں آپ کے ساتھ ٹویٹ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے اپنی یہ جو مہاجرین کا دن تھا 20 جون کو، مہاجرین کا عالمی دن، اس پر ایک انہوں نے میڈیا پبلش کی ہے، ریٹن بھی اور اسٹیٹمنٹ بھی، اور ڈیجیٹل میڈیا یعنی ہر جگہ پہ ویڈیو بھی ان کی اسی ٹویٹ میں انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے. اور وہ ٹویٹ میں لکھتے کیا ہے کہ دس ورلڈ ریفیوجی ڈے از اے ریمائنڈر دیٹ سیکنگ اسائلم از اے رائٹ ریگارڈلیس آف دا کنٹری آف ریجن. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو سیک سیفٹی. ود 100 million people displaced, then there is no excuse for inaction. اب یہ انہوں نے بات تو بہت اچھی کی، میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ یورپین لیول پہ، یورپین لیڈرشپ میں ان کا اسٹیبلشمنٹ کے اہل ان کا شمار ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کی آپ جو کہاں سے ہے اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. یعنی آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے اس پہ ایک ایسا تاثر کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ ان ممالک کے افراد کے پاس حق نہیں اور باقی کے پاس حق ہے. اب انہوں نے ایک ایگزامپل دی، ان کی میں نے اسٹیٹ میں بھی پڑھی، وہ تو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنی جو ایگزامپل دی وہ یہ دی کہ حال ہی میں یوکرین کے ساتھ جو یورپین یونین کے جس طرح انہوں نے ویلکم کیا ریفیوجیز کا، تو یورپی یونین نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے، ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ریفیوجیز کو ویلکم کہہ سکیں. 100 ملین وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو وہ لوگ ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہیں، ان کی کوئی جگہ کا پتہ ہی نہیں. ایک تو ریفیوجیز کا مہاجرین کا مطلب یہ کہ وہ اپنا گھر بار کسی مسئلے کی وجہ سے چھوڑ کے آتے ہیں اور آگے ان کو دیواروں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یوکرین کو جس دل گرم جوشی سے آپ نے ویلکم کیا ہے، ان کے لیے اچھی شاندار رہائشیں آپ نے دیں،
تو یہ جو باقی کنٹریز کے افراد آتے ہیں جو کہ آتے ہی ایک وار زون سے ہیں، ایک ایسی جگہوں سے، ان کو آگے آپ نے کیمپوں میں ڈال دینا ہے، آتے ساتھ ہی ان کے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو تو کبھی ایسی گرم جوشی سے ویلکم نہیں کیا گیا جو اس مرتبہ یوکرین کو ہر ممالک نے ویلکم کیا بڑے اچھے انداز سے۔ تو یہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں ایک بیان دیا پورے یورپ کو کہ آپ یہ چھوڑ دیں کہ کہاں سے ہے ریفیوجیز یا کہاں سے نہیں ہے، ہر ایک کو، جس طرح یہ کہتے ہیں ریگارڈلیس کنٹری آف دا اوریجن، ہر ایک کے پاس رائٹ ہے اور وہ بھی اپنی سیفٹی جو ہے کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اس سٹیٹمنٹ پہ کس حد تک اب لیڈرشپ اس کو نوٹس میں لیتی ہے یا اس میں کچھ اپنے جو قانون ہیں ان کے وہ ان میں رد و بدل کرتی ہے یا نہیں۔ تو یہ ہرلیم ڈیزر نے ایک بہت بڑی اس میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کھل کے اپنا ایک بیان دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کنٹری آف ریجن کو آپ رہنے دیں اور ہر ایک کو یہ جو اسائلم سیکر ہیں ان کو آپ موقع دیں اور ان کو فیصلہ کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے، لیکن ان کو موقع دیں وہ اپلائی کر سکیں اسائلم سیکر کے لیے۔ تو اصل میں جو چیزیں دیکھ کے وہ جن سے وہ جو نتائج مل رہے ہیں وہ یہی مل رہے ہیں کہ سختی یورپ جو ہے وہ یورپین ممالک جو ہیں وہ بیسیکلی اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ ہمیں جو کوٹا ہے ہمارے پاس یا ہمیں جس سیکٹر میں ہمیں جاب کے لیے بندے چاہیے تو وہ ہم وہاں پر اتنی ہائرنگ ہم کریں اور باقی یہ جو کھلے عام چیزیں ہیں یہ ہم رہنے دیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہرلیم ڈیزر نے بھی یہ ایک قسم کا گلہ کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں یوکرین کا جو ریفیوجیز ہے ان کو اتنے اچھے انداز میں آپ نے ویلکم کیا، اتنے ہوٹلوں میں شاندار جگہوں پہ انہیں جگہ دی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یورپین یونین کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ریفیوجیز کو ویلکم کر سکیں۔ تو آپ باقی جو ایک مشکل حقیقت میں ایک مشکل جگہ سے اٹھ کے آتے ہیں تو آپ ان کو بھی ایسا ہی ویلکم کریں۔ فیصلہ ہونا نہ ہونا یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آتے دنوں یہ کیا ہوگا۔ تو بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اصل میں یورپی یونین جو ہے وہ ایک اب پچھلے دنوں میں ایک یونان کا بہت بڑا اخبار ہے، ای پیپر بھی ہے نفتے پوری کی، اس میں کالم پڑھ رہا تھا۔ تو اس میں ایک گریک ہمارے یونان کے بہت بڑے وہ کالمسٹ ہیں، ان کا میں نام ابھی بھول گیا ہوں، تو انہوں نے اپنے کالم میں ایک بڑے دور کی ایک کہانی انہوں نے لکھی۔ تو وہ لکھتے کیا تھے کہ کچھ لاکھوں کی تعداد میں یونان کے جو فیملیز ہیں وہ یونان چھوڑ کے اگلے یورپ میں، آؤٹ آف یورپ کئی ممالک میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی جو جنریشن آگے چلے گی وہ بھی انہی ممالک میں ہوگی۔ ہمارے ممالک میں اتنے لاکھ فارنرز جو ہیں وہ اس وقت مقیم ہیں، اب جن کے بچے بڑے ہونا شروع ہو رہے ہیں، آتے اتنے سالوں میں 4 لاکھ کے قریب وہ ایک فگر بتا رہے تھے، تو اس کا مطلب اب آپ صحیح لیں ٹھیک لیں، لیکن وہ یہ ایک نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ اتنے فارنرز کی تعداد جو ہے وہ ہمارے ممالک میں وہ جابز کریں گے یا یہ، اور اپنے ہمارے جو گریک ہیں وہ اتنی تعداد میں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں ہر جگہ پہ کہ فارنرز کتنے ہیں اور وہ جابز کے لیے جگہیں کتنی ہیں، ہماری نیشنل پریورٹیز کتنی ہیں، اور یا ہمارے ملک میں اتنے مواقع ہیں کہ ہم فارنرز ہائر کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب کلیکٹ کرتے ہیں تو پھر کچھ جگہوں پہ وہ اپنے قانونوں میں بھی سختی کر دیتے ہیں اور اتنی حد تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم رکھیں نظام کہ جتنی حد تک ہمیں چاہیے، لیکن اونچ نیچ تو چلتی رہتی ہے۔ پرتگال نے ابھی جو ایک نیا ویزا لانچ کر دیا ہے اس میں انہوں نے کھلے عام وہ ایک ویلکم سمجھیں کہہ لیں۔ اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ان کی ڈپٹی آف دا اسمبلی آف دا پرتگیز جو آنا کاتارینا مینڈیز ہیں، تو انہوں نے یہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے اناؤنس کیا ایک نیا ویزا جیسے کہتے ہیں جاب سیکر ویزا۔ اب اس میں ایک بڑے مزے کی بات وہ یہ کہ ایک تو اس ویزے کے لانچ ہونے میں انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، بس آتے دنوں اس کی ایلیجبلٹی کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں پرتگال میں ایک کوٹا رکھا گیا تھا ابھی سے پہلے،
تو اس کوٹے کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور جتنے سیکٹرز ہیں یا جتنی کمپنیز ہیں پرائیویٹ ہیں گورنمنٹ لیول پہ، تو وہ تعداد نوٹ کر کے اس مطابق ہماری جو آگے امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں یا ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے تو پھر آگے وہ ویزا ایک لانچ کرنے کا جو سسٹم چل رہا تھا، اب کہتی ہیں وہ کوٹا ختم کر دیا گیا ٹوٹل۔ اب 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 یہ ڈور اوپن کر دیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آپ جاب دیکھیں۔ حال ہی میں صرف 85,000 کے قریب پرتگال میں ٹورزم کا جو محکمہ ہے وہاں پر 85,000 کے قریب ویکنسی جو ہے وہ خالی پڑی ہیں، ابھی وہ پر کرنی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈپٹی آف دی اسمبلی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بیسیکلی یہ اب جاب سیکر ویزا جو 6 ماہ کا ہوگا، اس میں ہم یہ چانس دیں گے کہ کوئی بندہ بھی ہے وہ اگر پرتگال آنا چاہتا ہے، پرتگال آنے کی خواہش کرتا ہے، تو وہ آئے، آ کر اپنا وہ جس طرح وہ اپنی جاب تلاش کرنا چاہتا ہے وہ تلاش کرے اور اپنا ریزیڈنس پرمنٹ لے۔ ایک تو اس میں ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ پرتگال میں اب کوٹا ختم کر دیا گیا ہے، اب جاب سیکنگ ویزا لانچ ہونے جا رہا ہے، اور دوسری اس کے ساتھ خبر یہ ہے کہ اب انہوں نے اسی ویزے میں چانس بھی دے دیا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی آ جائیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو اب اسپیشل وہاں جا کر رہ کر اور پھر تیاری کرنی پڑے فیملیز کے لیے، تو وہ چیز اب انہوں نے ختم کر دی ہے۔ تو اب اس کو آپ پرتگال میں آپ جاب سیکنگ ویزا لیں، اگر آپ میرڈ ہیں یا بچے تو آپ ود فیملی آپ ٹریول کریں، ایکسپینسز ظاہر سی بات ہے وہ تو آپ کو شو کرنے پڑیں گے ویزے کے لیے، آپ کتنے عرصے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ود ان دیٹ پیریڈ اگر آپ کو جاب مل جائے ویل اینڈ گڈ۔ تو یہ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جب میں فرانس میں تھا، اس وقت میں ایک ڈرائیور کی جاب کر رہا تھا، تو میرا جو کولیگ تھا وہ پرتگیز تھا، تو وہ مجھے اپنے روٹ پیرس کے، ہمارے پاس ایک روٹ تھا، ایک جس کمپنی میں جاب کر رہا تھا، تو وہاں پر پیرس کے اندر ہی ایک مخصوص قسم کے ٹورزم ایریاز جو تھے وہاں پر ایک مخصوص پارکنگ تھی، وہاں پر ہم ڈیلیور کرنا تھا اس کا روٹ، اور وہ مجھے 2 دن کے لیے اپنے ساتھ 3 دن کے لیے لے کے گیا، صرف وہ سپاٹ دکھانے کے لیے کہ یہاں پر پارکنگ کرنی ہے۔ تو میں نے جب اس سے وجہ پوچھی تو وہ کہتا کہ میں فرانس چھوڑ کے میں واپس جا رہا ہوں پرتگال۔ تو میں حیران ہوا، میں نے اسے کہا کہ یہ ایک بڑی یورپ کی دنیا کی بہت بڑی اکانومی ہے فرانس، اور یہاں پر تو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ہر چیز آپ مد نظر رکھتے ہیں، تو یہ تم چھوڑ کے واپس جا رہے ہو۔ تو اس نے مجھے پھر مثال دی، وہ کہتا ہے کہ میں 2 سال کے لیے بس آیا تھا، تو میرا اب زیادہ یہاں رہنے کا دل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پرتگال واپس جا کر میں وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو پرتگال میں گورنمنٹ جو ہیں وہ بزنس لیول پہ بہت زیادہ سپورٹ کرنے جا رہی ہے، اور جو لاز، جو قانون وہاں پر بن رہے ہیں وہ آتے دنوں اور زیادہ وہاں پر ایک ٹورزم ایریا وہ بن رہا ہے، وہاں پر کافی لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بزنس کے حوالے سے وہ کافی اچھا پوائنٹ بن رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میں اپنے ملک جا کر، اب ایک ظاہر سی بات ہے وہ تو پرتگیز تھا، وہ اسے تو پتہ ہے کہ اس کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ وہاں سے چھوڑ کے وہ واپس اپنے پرتگال چلا گیا۔ اس سے یہ میں نے بھی اندازہ لگایا کہ وہاں پر ایک آتے دنوں یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شو ہو رہی ہے، ان کے قانون بڑے اچھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس انداز سے لوگوں سے کام لینا اور کس انداز سے ان کو ان کے حقوق دینے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اب اور انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا نئی اپڈیٹس، نئی نیوز کے ساتھ۔ ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں، تاکہ انشاءاللہ جو ہی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ ڈائریکٹ اسی وقت آپ کے پاس وقت ہو تو آپ دیکھ لیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔